बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का एक असासा है जिसे रोज़वेल्ट होटल कहा जाता है, उसके हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्म हैं, बहुत से ख़बरें हमें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान इस पाकिस्तान के एक असासे को औने पौने दामों बेचने जा रही है। आज की एपिसोड के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ये हमारा जो असासा है ये है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये है क्या, इसकी तारीख़ क्या है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इसको कितने रुपए के अंदर बेचने जा रही है, और इसके अंदर एक हसीना पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की एक हसीना है, उनका इस डील के अंदर क्या ताल्लुक़ है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आज के एनालिसिस राउंड अप की एक्सक्लूसिव इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि एनालिसिस राउंड अप के इस प्लेटफॉर्म के अंदर कि ये रोज़वेल्ट होटल जो है ये है क्या। रोज़वेल्ट आपको पता होगा अमेरिका के पहले सदर थे, गुज़श्ता सदी के सबसे पहले सदर थे, तो 1901 में वो सदर बने थे। उनके नाम पर ये इस होटल का नाम रखा गया था। ये होटल वाक़ई है जो अमेरिका का एक मशहूर शहर, बल्कि बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, उसके करीब एक इलाका है मैनहट्टन, उसके वहाँ पे वाक़ई है। बुनियादी तौर पे ये होटल जब बनाया गया था तो उस वक्त जो अमेरिकन रेलवे थी उसके अंदर एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली रोनुमा हुई थी। वो ये कि उन चंद शहरों के अंदर जहाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कुछ हादसात के बाद, बिलखसूस जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर जो स्टीम इंजन थे, रेलवे के स्टीम इंजन थे, वो उनके फटने के वाक़यात हुए। तो उसके बाद उन्होंने पाबंदी आयद कर दी कि वहाँ पे स्टीम इंजन नहीं चलाया जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रिक इंजन जो है यानी कि वो ट्रेनें चलाई जाएंगी जिनके आगे इलेक्ट्रिक इंजन लगा होगा। खैर ये एक और मौजू से हम हट जाएंगे और कहीं और बात चली जाएगी कि पाकिस्तान आज उस 100 सालों के बाद भी इस नहज पे नहीं पहुंच सका कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हूँ, बल्कि जहाँ पे चल रही थी वहाँ पर भी वो मामला ख़त्म कर दिया गया। और उस मामले का खुरा जहाँ पे जाके निकलता है वहाँ पे हम बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों के पर जल जाएंगे, बल्कि हमारे अपने पर जलते हैं। बात करते हुए तो पाकिस्तान के अंदर खानेवाल से लाहौर के दरमियान जो थी वो इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी कि बिजली से चलने वाले इंजन से चलने वाली ट्रेन चलाई गई थी, जो बहरहाल बाद अज़ां बंद कर दी गई। खैर दोबारा हम आते हैं इस होटल की जानिब, रोज़वेल्ट होटल की जानिब। तो वहाँ पे जो लोग आते थे दूसरे शहरों से न्यूयॉर्क की जानिब, और मैनहट्टन बिलखसूस एक रऊसा का इलाका समझा जाता था, वहाँ पे तिजारत की गर्ज से आते थे, किसी और हवाले से मीटिंग्स के लिए आते थे, या सियासी हवाले से जो रऊसा आते थे उनके वहाँ पे ठहरने के लिए कोई बड़ा होटल मौजूद नहीं था। तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ रेलवे कंपनीज़ थी, 2 मुख्तलिफ रेलवे कंपनीज़ थी, उन्होंने ये सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जाए, और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाकर वहाँ पर उन 2 रेलवे कंपनीज़ ने बुनियादी तौर पे इस होटल को बनाने का फ़ैसला किया। अब 1978 में पाकिस्तान की जो फ्लैगशिप एयरलाइन है, यानी कि रियासत पाकिस्तान की जो एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसने ये इसकी जो इनका चल रहा था एक सिलसिले जनबानी जो था वो दोनों सिम से चल रहा था इस होटल के हवाले से। तकरीबन इस होटल को बने हुए 75 साल से ज़ायद का 75 साल करीबन हो चुके थे, या 70 साल के करीब हो चुके थे। तो उस वक्त 1978 में आकर इस होटल को लीज़ पर ले लिया था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, और उसके साथ ये लीज़ जो थी इसने 20 साल में मुकम्मल होना था। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो थी वो बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करती रही, अपने बिज़नेस के साथ, अपने बिज़नेस को कहीं और उन पैसों को भी इन्वेस्ट करती रही। इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर आपने शेवर मुर्गी का नाम सुना होगा। ये शेवर मुर्गी जो है ये किसी मुर्गी की किसी जेनेटिक फॉर्म का नाम नहीं है, बल्कि शेवर मुर्गी भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की ही एक इनोवेशन थी कि ये इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ये जिसको हम ब्रायलर मुर्गी आज कहते हैं, पहले ज़्यादा शेवर मुर्गी कहा जाता था, इस शेवर मुर्गी को
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے ہی اپنی انویسٹمنٹ سے پاکستان کے اندر لانچ کیا تھا، اور یہ بہت عرصے تک پیٹنٹ تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، یہ شیور، اسی لیے اس مرغی کا نام وہ شیور کمپنی کے اس کا نام دیا گیا تھا، یا جس سے لی جاتی تھی۔ اب مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن شیور مرغی بھی ایک پروجیکٹ تھا اور بہت کامیاب پروجیکٹ تھا، اور آج پاکستان کے اندر جتنی یہ برائیڈر مرغیاں ہیں یہ اسی پروجیکٹ کا آج تک کا تسلسل ہے۔ خیر، دوبارہ ہم واپس آتے ہیں تو یہ ہوٹل جو تھا 1978 یعنی کہ 1978 کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے لیز پر لے لیا۔ 20 سال کے لیے یہ جو تھا ہوٹل لیز پر لیا گیا، اور جب اس کی لیز مکمل ہوئی تو پاکستان نے اس کو ایک عربی شہزادے جن کا نام تھا فیصل بن خالد، ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں شراکت داری کے پر یہ والا ہوٹل جو ہے یہ خرید لیا، اور اس کے بہت سارے جو ڈیوز تھے وہ بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے مکمل طور پہ ادا کیے۔ اچھا، لیکن اس دوران میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ کیونکہ یہ ہوٹل بہت قدیم بنا ہوا تھا اور نئے دور کے جو تقاضے تھے ان کے مطابق اس ہوٹل کی جو اپیرنس تھی اور اس ہوٹل کے اندر جو سہولیات تھیں وہ جدید دور کے مطابق نہیں تھیں، تو اس کے اندر لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہو گیا۔ تو 1995 کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ہوٹل کو عارضی طور پہ بند کر دیا جائے، اور بند کرنے کے بعد اس ہوٹل کو رینوویٹ کر کے دوبارہ سے استعمال میں لایا جائے۔ اور اس ہوٹل کو جب 1995 میں یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن اس کے اوپر تیزی سے کام اس وقت شروع ہوا جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، اور ان لوگوں نے ایک بڑے انوویٹو انداز کے اندر اس ہوٹل کے اوپر کام کا آغاز کیا، اور کام بڑھتا چلا گیا، اور جب یہ ہوٹل دوبارہ کھولا گیا تو یہ ایک سکسیس ماڈل تھا۔ وہ سکسیس ماڈل کس طرح تھا کہ اس ہوٹل نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کر دیے، مطلب آپ کو میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ ریکارڈ قائم کر دیے۔ 85% کسی بھی ہوٹل کے لیے آکوپینسی ریٹ جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کا ایوریج جو آکوپینسی ریٹ تھا وہ 85% تھا، اور پر ایئر اس نے اس دور کے اندر یعنی کہ آج سے 22 سال قبل اس نے جو ہے اس نے جو منافع کمایا تھا وہ $30 ملین کے قریب تھا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بہترین ہوٹل کی ایک فارم تھی، لیکن اس دوران میں پاکستان کے اندر پھر حکومت تبدیل ہو گئی، اور خیال یہ کیا جانے لگا کہ کیونکہ یہ ایک ہوٹل جو ہے یہ اس کے اندر جو ہونے والی ہمیں آمدنی ہے وہ بہت اچھی ہے، تو اس ہوٹل کو اگر ہم وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مرغی کے بجائے اگر اس انڈے کے بجائے مرغی ہی بیچ دی جائے تو اس سے زیادہ شاید فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس ہوٹل کو بیچنے کے بارے میں غور و خوض کیا جانے لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس ہوٹل کو بیچنے کا فیصلہ جو ہے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں کر دیا گیا، حالانکہ یہ ہوٹل بہت اچھی انکم دے رہا تھا، اور بہت ہی اس ہوٹل کے ساتھ لوگوں کی ایک ایفیلیشن قائم ہو گئی تھی، لوگوں کا انٹرسٹ قائم ہو گیا تھا۔ یہاں پہ بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، بہت اچھے لیول کے ایونٹس ہوئے، امریکہ کی ریاستی سطح کی جو شخصیات ہیں یا بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ان ایونٹس کے اندر جو ہیں وہ آتی رہیں، اور اس کے بعد یہ ہوٹل جو ہے یہ بیچنے کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اس دوران امریکہ جو ہے وہ عراق کی جنگ کے اندر کود پڑا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم اس ہوٹل کو نہیں بیچیں گے، اس ہوٹل کو دوبارہ چلایا جائے گا۔ لیکن یہ پھر اس کے بعد اس طریقے سے وہ جو ایک اس کے اندر جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو انویسٹرز ہیں ان کا ایک اعتماد ہوتا ہے وہ بھی کم ہو گیا، اور اس کے اندر جو اس کو چلانے والی اس کی مینجمنٹ ہے اس کے اوپر جب ایک بے یقینی کی ایک تلوار لٹکنے لگی، تو اس کے بعد اس طریقے سے وہ والا دوبارہ سے عروج جنرل مشرف کے اس فیصلے کے بعد سے وہ ہوٹل دوبارہ سے وہ عروج نہیں دیکھ سکا جو اس کی رینوویشن کے بعد اس ہوٹل کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ، کیونکہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ عراق کی جنگ شروع ہونے کے بعد جو ہوٹل انڈسٹری ہے وہ بہت ڈکلائن میں جا رہی تھی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس ہوٹل کو نہیں بیچیں گے، اور لیکن اس کے بعد یہ ہوٹل جو ہے مختلف ادوار کے اندر یہ فیصلہ ہوتا رہا کہ ابھی ہم بیچ رہے ہیں، کبھی فیصلہ کیا جاتا کہ ہم اس کو نہیں بیچ رہے۔ اب یہاں پہ کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ہوٹل کو
جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور کے اندر مستقل طور پہ بند کرنے کا فیصلہ ان کے دور میں کیا گیا، کیونکہ ہمارے جو انتہائی جینیس وفاقی وزیر ہوابازی تھے، جن کے زیر انتظام یا زیر اہتمام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس بھی تھی، انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا جو تھا وہ جو جعلی پائلٹوں والی ایک کہانی خود اپنے ملک کے خلاف گھڑی، اور جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی اور ملک یہ کہتا تو ہم اس کے حوالے سے بھی، ہم انٹرنلی تو اس چیز کو ہم ریکٹیفائی کرتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے وزیر ہوابازی عالمی فورم پر جا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ جعلی ڈگریوں پہ بھرتی ہوئے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے اندر ایک خوف، ایک خطرے اور ایک جعلی ڈگریوں کی علامت بنا دی گئی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ اس کے اندر اس کے پیچھے کیا مفادات تھے، یہ ایک لمبی داستان ہے جس کو فی الحال اس ویلاگ کے اندر میں نہیں لے کر آنا چاہتا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ ہوٹل جو دنیا بھر کے اندر ایک کامیابی کی علامت بنا تھا اور سالانہ جو ہے وہ ملینز آف ڈالر، تقریباً $30 ملین کی وہ انکم آج سے 22 برس قبل دے رہا تھا، اس کے حالات اس حد تک دگردوں ہو گئے کہ وہاں پر $147 ملین کی ادائیگی کرنا ہمیں پڑ گئی۔ اس کے مختلف مدات کے اندر اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہمارے پی آئی اے کے مختلف نقصانات تھے جس کے اندر سے چیزیں نکالی گئیں اور اس کے حوالے سے اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ $145 ملین کی ادائیگی ریاست پاکستان نے اپنے پیسوں سے مختلف وینڈرز کو، مختلف لوگوں کو، مختلف اداروں کو جو کی ہے، اس کے باوجود ابھی بھی $7 ملین کی ادائیگی کرنا ابھی بھی باقی ہے اس ہوٹل کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ مختلف ملازمین کی تنخواہیں بھی شامل تھیں، اس کے بہت سارے یوٹیلیٹی بلز تھے، بہت سارے ٹیکسز تھے اور بہت سارے سیٹلمنٹس تھے جو اس کے اندر ادائیگی کے بعد کیے گئے۔ اب اناؤنسمنٹ جو ہے وہ یہ دوبارہ کی گئی کہ اس ہوٹل کو ہم جو ہے وہ کیونکہ یہ ہوٹل تقریباً اب $37 ملین پر منتھ نقصان کر رہا ہے، ہماری جو اس کی آمدن تھی پہلے اس سے زیادہ یہ ہر مہینے نقصان کر رہا ہے، تو اس کو ہم بیچنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کیبنٹ میٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بیچنے، اس کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے ہم اس کو جوائنٹ وینچر سے چلائیں گے، یہ فیصلہ کیا گیا تھا گزشتہ دور حکومت میں۔ لیکن اس وقت بھی ہمارے پاس کچھ خوش بختی اس حوالے سے موجود تھی کہ ہمیں کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے، جیسے اس وقت کے امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس ہوٹل کو خرید لیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ ایک سائڈ پہ پہلے ہی لاسز میں جا رہا تھا یہ ہوٹل، 2018 کے بعد یہ مکمل طور پہ لگاتار لاسز کے اندر جانا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد کووڈ کے دوران کووڈ کا بہانہ بنا کے اس ہوٹل کو مکمل طور پہ بند کرنے کا اعلان 2020 میں کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو ایک صورتحال بنی کہ یہ تقریباً دسمبر کا مہینہ تھا جب اس ہوٹل کو بند کیا گیا۔ اب انہوں نے یہاں پر جو ہے کہ جو پاکستان کی ایئر منسٹری آف ایئر ہے، یعنی کہ وزارت ہوابازی، وہ تو ایک طرف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس ہوٹل کو نہیں بیچ رہے، لیکن یہاں پر جو ہماری حکومت تھی وہ یا جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ہینڈ آؤٹ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو مستقل بند کر رہے ہیں۔ اور کووڈ تو ایک پینڈیمک ہے جس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن پی آئی اے اس کو مستقل بند کرنے کا اعلان کیا۔ پھر تو ایک کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو عارضی طور پہ بند کر رہے ہیں، تو اس کو مستقل طور پہ بند کرنے کا فیصلہ پی آئی اے نے کیوں کیا تھا۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ جو دوبارہ سے قطر اور آسٹریلیا کی جو حکومتیں ہیں، انہوں نے پاکستان کو یہ آفر کی تھی 2021 میں کہ ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک جوائنٹ وینچر بناتے ہیں اور اس ہوٹل کو
ہم دوبارہ مل کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ اور معاملات تھے، پائے حقارت سے اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا گیا اور یوں یہ ہوٹل مستقل بند رہا، یعنی کہ یہ ہوٹل ایک مستقل پاکستان کے لیے خسارے کی بنیاد ہی بنا رہا۔ اور اس ہوٹل کے اندر جو مطلب اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اس ہوٹل کے اندر ٹھہرنے کے لیے، اس ہوٹل میں رہنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ اب یہاں پر ہے کہ اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو تھی PIA، اس نے ایک معقول فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو ریاست پاکستان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کو وہ ریاست پاکستان کس انداز میں چلائے گی۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں کیا گیا تھا، گزشتہ سال اپریل کے مہینے میں کیا گیا تھا کہ اس کو ہم جو ہے ہم ریاست پاکستان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ چلا لے۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دی اس کی ہسٹری۔ اب کہانی یہ ہے کہ ایک ہمارے پاکستان کی ایک اینکر، بظاہر ایک اینکر ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ایک ترجمان ہیں خاتون، جن کا نام ہے ملیحہ ہاشمی۔ ترجمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص کے صحافی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ذہنی باعث ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کسی پارٹی کا وہ پرچم تھام لیتا ہے، کسی پارٹی کے لیے وہ نعرے بازی کرنے لگ جاتا ہے، کسی پارٹی کے لیے وہ بیانیہ بنانے لگ جاتا ہے، آپ کا کسی کی جانب ٹلٹ ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ایک پارٹی کے لیے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، کسی پارٹی کا آپ پرچم تھام لیتے ہیں، کسی پارٹی کے لیے آپ ہیش ٹیگز چلاتے ہیں، تو پھر آپ اس پارٹی کے ترجمان ہیں۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر یہ حرکت کی کہ پریس گیلری کی روایت ہے کہ وہاں پہ پریس گیلری کے اندر سے کبھی، یا عموماً بھی پارلیمنٹ کی گیلریز کے اندر سے کبھی بھی نعرے بازی نہیں کی جاتی، اور وہاں پہ جو سارجنٹ آرمز ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لوگوں کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو ان خاتون نے، جب یہ حکومت تبدیل ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو ان خاتون نے وہاں پر اس گیلری کے اندر عمران خان صاحب کے لیے نعرے بازی کی اور ان کے حق میں نعرے بازی کی، اور اس کے اوپر جو صحافی برادری تھی انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ ہماری گیلری جو ہے یہ صحافت کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے تمام صحافیوں کو لوٹا اور تمام صحافیوں کو غدار اور گالیاں وغیرہ بھی انہوں نے نکالنا شروع کر دی۔ تو یہ ایسی ایک خاتون ہے، بس میں نے ان کی زندگی کے اندر آج تک کوئی ایکسکلوسیو خبر موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ بھی ان کو صحافی کہا جا سکے۔ ان کی صرف ایک فوٹوجینک چہرہ جو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر صحافت کی ایک نئی ایک طرز صحافت نکلی ہے کہ کسی خاتون کا خوبصورت چہرہ، کسی فرد کا بہت اچھی طریقے سے بول لینا، کہانی سنا لینا، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو صحافی بنا دیا یا مان لیا جاتا ہے۔ کیمرے کو فیس کرنے کی بنیاد پہ، ٹی وی پر آنے کی بنیاد پر ان کو کسی کو صحافی مان لیا جاتا ہے۔ بول نیوز کے اوپر اس خاتون نے یہ ایک خبر پھوڑ دی کہ پاکستان جو ہے وہ اونے پونے داموں اربوں روپے مالیت کے اس ہوٹل کو بیچنے جا رہا ہے۔ اب اس خبر کا ماخذ کیا تھا کہ ایک تصویر لی گئی، اور وہ تصویر یہ تھی کہ اس روز ویلٹ ہوٹل کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا پرچم نہیں لہرا رہا تھا۔ یہ بہت آسان ہے، پاکستانی پرچم جو ہے وہ وہاں پہ ایک روایت ویسے تو یہ رہی ہے کہ پاکستانی پرچم تب لہرایا جاتا ہے جب وہاں پہ پاکستان کا کوئی ڈیلیگیٹ یعنی کہ صدر یا وزیر اعظم وہاں پہ قیام کرتے ہیں تو پاکستانی پرچم وہاں پہ لہرایا جاتا ہے۔ لیکن کسی جگہ پر پاکستانی پرچم لہرانا یا نہ لہرانا یہ اس چیز کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بیچی جا چکی ہے۔ وہاں پر شروع سے ہی ایک میں امریکہ کا پرچم لہرایا جاتا تھا، کیونکہ امریکہ کی عمارات کا ایک سٹائل ہے کہ کیونکہ یہ سفارت خانے کی عمارت نہیں ہے، یہ ایک ہوٹل ہے اور کمرشل ہوٹل ہے کہ وہاں پہ اور جس کے اندر کوئی بھارتی بھی آ کے بھی رہ سکتا ہے، جس کے اندر کوئی اسرائیلی فرد بھی آ کے رہ سکتا ہے۔ اس طرح کا کوئی مزاج کسی اور دنیا کے اندر بھی جو اپنی اینٹیٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ایسا مزاج نہیں رکھا جاتا۔ تو اس پرچم کی بنیاد کے اوپر تو جناب والا یہ پرچم جو ہے، اس پرچم کا جو تعلق ہے
وہ یہ ہے کہ وہ پرچم تو گزشتہ 2 سال میں بھی کبھی نہیں لہرا رہا تھا. صرف ایک دفعہ وہاں پہ وہ پرچم لگایا گیا جب ایک دفعہ مبینہ طور پر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے وہاں پر قیام کیا تھا. اس کے علاوہ کوئی فوٹیج ایسی موجود نہیں ہے کہ وہاں پہ پرچم لہرا رہا ہو. اور اس کے بعد جب ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی جناب خواجہ سعد رفیق صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس وقت ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ہم اس ہوٹل کو فروخت کریں. وہ اس وجہ سے, اس کی وجہ انہوں نے ہمیں یہ بیان کی کہ اس ہوٹل کو فروخت کرنے کے اوپر ہمیں اس وقت اس قدر نقصان ہے. وہ یوں کہ ایک تو اس کی کریڈیبلٹی گزشتہ دور حکومت کے اندر اس حد تک خراب کر دی گئی, اور دوسرا عالمی ریسیشن کی بنیاد پر ہوٹلنگ انڈسٹری کے اندر کہیں پر بھی ہمیں اچھی رقم ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. اب وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ہوٹل کو ہم رینوویٹ کریں گے. یہ ہوٹل 2000, آپ کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, 2020 دسمبر سے بند ہے, یہ ابھی بند نہیں کیا گیا. تو 2020 دسمبر سے اس بند ہوٹل کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ہوٹل کے اندر ہم رینوویشن کر کے ہم اس کو دوبارہ آپریشنل کریں گے, کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی اس ہوٹل کو رینوویٹ کر کے ہم اس کو منافع بخش ایک ادارہ بنا چکے ہیں. ہم نے تاریخی طور پہ یہ کام کیا ہے, اور اس کلیم کے اندر بہرحال خواجہ سعد رفیق صاحب درست ہیں, کیونکہ جب 1995 کے بعد یہ ہوٹل بند کیا گیا تھا اور 97 میں اس کی رینوویشن کی گئی, تو اس کے بعد مکمل رینوویشن سے پہلے ہی یہ ہوٹل ایک بھرپور منافع دینے والا ہوٹل بن چکا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ بولنے کے اوپر, ایک کلیتاً جھوٹی خبر دینے کے اوپر 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس ڈیل کے اندر محترمہ ملیحہ ہاشمی صاحبہ خود ملوث ہیں. میں وہی جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس ڈیل کے اندر یا تو پھر یا پھر وہ جھوٹ بول رہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایسے کیسز کے اندر, ڈیفیمیشن کے کیسز کے اندر, غلط خبر دینے کے کیسز کے اندر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. لوگوں کا ذہن بنانے اور بگاڑنے کے حوالے سے جو کارروائی ہے وہ پوری تندہی سے انجام دی جاتی ہے, کیونکہ لوگوں کو کوئی خوف, کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور جن لوگوں نے, جی ہاں, اب میں آتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ہوٹل کو بیچنے کے لیے اس کو مکمل بند کیا, اور اس کو زلفی بخاری صاحب کو, کیونکہ اس کی ایک بند ہوٹل جو تھا, اس کی عارضی طور پہ بند ہوٹل اور ایک مستقل بند شدہ ہوٹل, اس کے جو فیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بہت کریڈینشلز ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو اس ہوٹل کے پیچھے جو اسکیم تھا وہ یہ تھا کہ اس ہوٹل کو جب مستقل بند کر دیا جائے گا تو اس کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ نیچے آ جائے گی. ایک چلتے ہوئے ہوٹل, چاہے وہ نقصان میں ہی جا رہا ہو, اس کو لوگ اچھی قیمت پر لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اگر وہ ہوٹل مستقل بند کرنے کا اعلان کر دیا جائے تو وہ اس کی حیثیت صرف ایک پرانی عمارت کی رہ جاتی ہے. تو یہ مبینہ طور پہ جو بات سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب زلفی بخاری صاحب اس ہوٹل کو اپنے ان فرنٹ مینز کے تھرو, جن فرنٹ مینز کا نام پاکستان کے دیگر اثاثوں کی خرید و فروخت کے اندر بھی آتا رہا, جو پاکستان کے بنی گالہ کے پچھلی جانب موجود ہیں, اور جن کی وجہ سے جناب علیم خان صاحب کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. ان مخصوص میں آپ کو فرنٹ مینز کا بتا رہا ہوں کہ ان کو ایک بہت ہی سستے داموں اس ہوٹل کو فروخت کرنے کے لیے اس ہوٹل کو ایک طریقے سے بند کیا گیا. اور میں یہ یہاں پہ کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خاتون اس طرح سے ایک مکمل جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ خبر پھوڑ رہی ہیں کہ پاکستان اس کو اونے پونے داموں بیچنے جا رہا ہے, اور اس خبر کے ثبوت کے اندر صرف یہ بات لف ہو کہ وہاں پہ پاکستان کا پرچم نہیں لگا ہوا, تو یہ بدقسمتی سے اس یا تو ان خاتون کا اپنا کوئی مفاد ہے, یا اس ڈیل کے اندر وہ شاید وہ خود ملوث ہیں. ادروائز کون سی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسی خبر, جھوٹی خبر پھوڑی جائے. اب ایک بات اور کہ ایک خبر یہ دی جا رہی ہے کہ وہاں پر وہ ہوٹل مکمل طور پر بند ہے اور وہاں پہ کوئی رینوویشن کا کام نہیں ہو رہا. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم اس کو رینوویٹ کریں گے.
خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ اس کو ہم رینوویٹ کریں گے، لیکن ہرگز یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ رینوویشن شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ اس منصوبے کے اندر ان الفاظ کے ہیر پھیر کے اندر بھی ایک کہانی ہے۔ رینوویشن ہرگز شروع نہیں ہوئی ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ کیبنٹ کے سامنے اس چیز کو رکھا جائے کہ اس کی رینوویشن کر کے ہم اس کو ایک منافع بخش ادارے میں تبدیل کر دیں۔ پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، ان کو قائم رہنا چاہیے، دائم رہنا چاہیے، اور دنیا بھر میں یہ روایت موجود ہے کہ دنیا اپنے اثاثوں کو بیچتی بھی ہے اور خریدتی بھی ہے۔ امریکہ نے اپنے ملک کے اندر اس ہوٹل کو بیچ دیا تھا جو اس کی ریلوے کی 2 ریلوے کمپنیوں کی ملکیت تھی، تو کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے اس کے اندر بدنیتی کا شامل ہونا یا ایسے کلیمز کرنا جس سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچے، یہ بہرحال پاکستان کے ساتھ، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک غداری ہے۔ یہ حکومت پاکستان نہیں، پاکستان کے ریاست کے ساتھ غداری ہے، پاکستان کے عام شہری کے ساتھ غداری ہے، جس کے اندر بہرحال یہ خاتون جن کی واحد کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک ٹی وی اینکر ہیں یا وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو حسین سمجھتی ہیں، وہ بھی ملوث ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی کسی اور ایکسکلوسیو سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان چودھری مبشر کو دیجیے اجازت۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔